अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्दिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्दिस्तान। मॉर्निंग विद समरीन नगरी के साथ आप देख रहे हैं जीबी प्लस और मैं हूँ आपकी होस्ट समरीन नगरी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हो आप लोग की सुबह हसीन होगी और आप लोग की सुबह को मज़ीद हसीन बनाने के लिए आज मैंने अपने मॉर्निंग शो में ऐसे पर्सनालिटी को मदऊ किया है, ऐसी खातून को मदऊ किया है जो कि सियासत और सहाफ़त दोनों से मुंसलिक है। जी मेरे साथ मौजूद है आज के मॉर्निंग शो में सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरवत सबा, जो कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फाउंडर भी है। हम इनसे इनके लाइफ के बारे में, इनके स्ट्रगल्स के बारे में इनसे डिस्कस कर लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इनसे जानेंगे गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के लिए सियासत क्यों ज़रूरी है और एक ख़ातून के लिए सियासत में आना कैसा है और क्या क्या मुश्किलात जो है उनको फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने अपने बारे में भी अपने अवाम को बता दूं। इसके अलावा अवाम में जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन के मसाइल हैं और ख़वातीन के सियासत के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से बताने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो का मकसद ही यही है कि आप जैसे ख़वातीन को हम यहाँ पे मदऊ करें और आप लोग के स्ट्रगल्स के बारे में, आप लोग की लाइफ के बारे में जो है हम बता सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं जो करने का हुनर रखती है, ख्वाहिश रखती है, बट नहीं कर पाती। तो एज़ अ रोल मॉडल हम लोग आप लोग को यहाँ पे लाते हैं, उनको दिखाते हैं ताकि बहुत सारे ख़वातीन मोटिवेट हो सके। तो मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। हाँ, मेरा नाम सरवत सबा है। मेरा ताल्लुक़ एस्तोर से है और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने जनरल हिस्ट्री में मास्टर्स किया, उर्दू में मास्टर्स किया है। इसके अलावा बीएड में कर चुकी हूँ और कुछ अरसा में से भी एज़ अ मौलमा बच्चों असातिज़ा का काम भी सर अंजाम देती रही हूँ। मैं सरहद यूनिवर्सिटी कैंपस में एज़ अ विजिटिंग लेक्चरर में अच्छा, पढ़ाती रही ज़बरदस्त। हूँ। मुख्तलिफ़ स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है। जब मैं यहाँ आई थी गिलगित में पहली दफ़ा 2009 में मैं शादी के बाद। इसके अलावा बस पढ़ाई के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में घूमती फिरती रही हूँ। हर घाट का पानी पिया है, सिर्फ़ इस गरज से कि इल्म की तलाश में चलते फिरती रही। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फिर गिलगित से भी मैंने इस्तिफ़ादा हासिल किया यहाँ के उससे भी तालीमी इदारों से, और हर जगह से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके हर कुछ ना कुछ सीख लिया सीख है लिया है। आपने। बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। सियासत का शौक़ आपको कैसे रहा? मतलब फ़ैमिली में कोई मेंबर ऐसा था जो कि सियासत से मुंसलिक था, या फिर दोस्तों में या आपके हस्बैंड के रिलेटिव्स में? आपको कैसे, मतलब आपने अम, सोचा सियासत का? सियासत में तो मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था कि मैं जैसे एक बच्चे अपने एजुकेशन का जो उसका पीरियड होता है उसी दौरान बच्चा सोचता है कि मैं सियासतदान बनूं या बनो, फ़िला हाँ। जो है ना शोबे इख्तियार करें। खैर इस तरह का मेरा कोई इरादा तो नहीं था। मैं जब मेरी एजुकेशन मैंने मतलब कंप्लीट करने के अपने बाद। जो है ना गिलगित से बाहर से हासिल की। जब अच्छा। मैं शादी के बाद मैं गिलगित जब आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने महसूस किया कि लोगों के मसाइल, बड़े ऐसे मसाइल थे जिनको उजागर करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन के मसाइल को उजागर करने के लिए ना कोई ख़वातीन की ज़रूरत थी। जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी ख़वातीन की, जिन जगहों तक वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। एक दफ़ा हुआ ये कि मैंने एक कॉलम लिखा, घर में बैठ के मैंने एक कॉलम लिखा और मेरा ही एक स्टूडेंट मेरे घर आ गया। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा कि वो सहाफ़त से मुंसलिक है, वो मेरी बात सुन भी रहे होंगे। मेरा ही स्टूडेंट था, मैंने पढ़ाया था उसको। तो फिर मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ज़रा चेक कर लें, ये मैंने एक कॉलम लिखा। उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ज़बरदस्त लिखा, इसमें करेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ना दे दें, मैं छाप दूँगा। फिर मैंने उनको दे दिया, वो कॉलम छपा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। तो फिर इसी तरह एक आध कॉलम लिखती गई। उसके बाद ना मैं सहाफ़त की तरफ चली गई और औसाफ और महासिब में मैंने काम किया, सर बशारत और ईमान शाह के साथ। अच्छा। ये दोनों मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे सिखाया न्यूज़ कैसे लिखते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। कुछ अर्सा मैंने अपने गिलगित में ये रिपोर्टिंग की और इस तरह मैं सहाफ़त भी साथ-साथ करती रही, साथ कॉलम्स लिखती रही। जब कॉलम्स का मैंने देखा कि ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट लोग करते थे, वो कॉलम्स की वजह से ज़्यादा करते थे। फिर थोड़ा-सा कॉलम लिखने की वजह से, आपको पता है जब आप कुछ लिखते हैं
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ظاہر اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے، پھر بکس وغیرہ دیکھیں گے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کی. تو ایک آدھ دفعہ دیکھا میں ایک بندے نے کسی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر تھا، کال آئی مجھے، اور مجھے ابھی تک مطلب میں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی لائف میں ایک سرپرائز سی ایک چیز ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میڈم میں نے آپ کا کالم پڑھا تھا فلاں فلاں، اور اس سے کچھ کوٹیشنس میں اٹھانا چاہتا ہوں، میں آپ لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور. اور جب میں نے ان سے تعارف میں نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں، تو وہ کسی زبردست بہت بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. مجھے مطلب ایک بہت اپنا خوشی پراؤڈ ہوتی ہے سا نا، فیل ہو بالکل، گیا کہ مطلب دیکھیں جو میں نے کہ لکھا تھا اگر کسی میں کا نے کام لکھا ہے آیا. تو میرے الفاظ اچھے ہیں، اچھے اس میں انفارمیشن ہے، لوگ مجھ سے پوچھ کے تو میرے آئیڈیا کالم لے کو رہے کوٹ اسی سے. کرتے ہیں نا اپنے وہ بک لکھ رہے تھے، اس بک میں انہوں نے کوٹ کیا. اچھا. تو اس طرح میں صحافت کی دنیا میں تھی. اور جب سیاست میں آئی، سیاست میں میرے نانا ہوا کرتے تھے امان اللہ خان، لبریشن فرنٹ کے جو چیئرمین. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یونیورسٹی کے لاسٹ ایئرس میں آپ کے جو تھیسس ہوتے ہیں اس میں پھر پولیٹیشینس اور اس طرح کے لوگوں کے آپ کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. میرے نانا حیات تھے، میں اکثر نا ان سے انٹرویو لیتی تھی، تو مجھے کہتے تھے تم نا ایسا کرنا کہ جب فارغ ہو جاؤ گی تو تم اس پہ چلی جانا، سیاست پہ چلی جانا نا، تمہارے اندر گٹس ہیں. تو مجھے نانا کی بات، میں نے کہا بس نانا نے کہہ دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن شاید ان کو میرے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو. اس کے بعد پھر بس مجھے لگا کہ جب میں صحافت کرتی تھی، صحافت میں تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ بھی ایک صحافی ہیں، آپ کو صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے، یا پھر آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے غلط ہو رہا ہے، اس کو صحیح ہو. لیکن آپ کے پاس کچھ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو سولو بھی کر لیں، سلوشن کی طرف بھی لے جائیں. آپ صرف جس اس چیز کو وہ کر دے، پوائنٹ آؤٹ کر کے نکال دیتی ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا. ہم لکھتے تھے جیسے اگر ہم روڈ سے چل رہے ہیں، صحافی جو ہوتا ہے نا عام انسان سے میں سمجھتی تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو نا ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہے. فرض کریں کہ آپ گزر رہی ہیں، ایک بورڈ ہے اوپر لگا ہوا، تو صحافی یہ بھی سوچے گا کہ اگر تیز ہوا چلی تو یہ گر جائے گا، نیچے آنے والے کو نقصان ہو جائے گا. مطلب اس طرح کی ایک ان کی سوچ ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگوں کے مسائل اتنے تھے، اتنے بیک ورڈ ایریاز میں ہم گاؤں جاتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ قلم کی طاقت سے تو خیر کوئی وہ ہی نہیں کر سکتا، اس سے انکاری کوئی بھی نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ اس کو پرابلمس کے سلوشن کے لیے بھی تو آپ کو پلیٹ فارم چاہیے نا. تو پھر میری یہاں سے چیز ہو گئی کہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم اس سے آگے کا مجھے ملنا چاہیے کہ جہاں میں خواتین کے جن کے مسائل میں لکھتی ہوں ان کو میں جو ہے نا مزید ہائی حل بھی لائٹ کر کرے. سکوں، بالکل. اور ان لوگوں تک بآسانی میں پہنچا سکوں جن کے پاس پاور ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کے حل نکال لیں. تو اس طرح میں پولیٹکس کی طرف آ گئی اپنی صحافت سے. زبردست. ویسے آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے خواتین کے مسئلے ہیں جن کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت تھی، آپ نے نوٹ کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان میں خواتین کو سیاست میں آنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں صرف جی پی کے اندر ہی نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر خواتین کو پولیٹکس کے اندر آنا چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے. شروع میں جب آپ نے خود دیکھا کہ ایک آدھ خواتین ہوتی تھی، اور پھر ظاہر ان خواتین کو وہ جگہ بھی نہیں ملتی تھی جہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہوتی ہے. اسمبلی کے اندر اگر صرف 4 یا 6 خواتین ہوتی تو اس کی کون سنے گا. لیکن ابھی الحمدللہ یہ چیز ہے کہ خواتین کو سنتے بھی ہیں، اور خواتین کے اندر یہ رجحان بھی پیدا ہو گیا کہ ان کو پولیٹکس کرنے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، ایک تو اویئرنیس آ گئی لوگوں کو، ان کو سمجھ آ گئی کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے پرابلمس کی نشاندہی خود نہیں کریں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی دوسرا ہمارے لیے بات کرے گا. تو مسائل تو بہت ہیں وہ کہ ہر فیلڈ کے اندر ہے، صرف پولیٹیشینس کے لیے ہر نہیں. فیلڈ لیکن میں پولیٹکس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹکس میں شروع میں لوگ بالکل بھی پولیٹیشینس کو اچھا نہیں سمجھتے، نہیں جی. لیکن اب ماشاءاللہ سے کیونکہ پولیٹکس میں زیادہ تر آپ کا انٹریکشن مردوں سے ہوتا ہے، آپ کا تو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں بھائی ہماری خواتین کو بالکل اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے. اب الحمدللہ آپ کے آفیسز میں جائیں وہاں فیمیل دونوں کے کوٹے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز آپ کی بن گئی ہیں، اسکولز میں کو ایجوکیشن سے، تو یہ چیز تو بہتر ہو گئی. لوگوں کے ذہن میں ماشاءاللہ سے کھل گئے ہیں، ایڈوانس ہو گئے، لوگ سمجھنے لگے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اس لیے بھی آنا ضروری ہے، ایک خاتون ہی ایک خاتون کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے. بالکل. اور آپ یقین کریں نا، میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور آ کے انہی لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں جو پہلے سے اویئر ہوتے ہیں.
تو اس کے بجائے آپ ایسے جگہوں میں جا کے آپ اپنے جی سیمینارز سچ رکھیں ہے. جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہو. اور میں تو اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ خواتین کے سیمینار نہ رکھا کریں، مردوں کے رکھا کریں، وہی بات مردوں کو سمجھائیں. جی اگر ایک مرد جو ہے نا خاتون کو سمجھ سپورٹ کرے جاتا ہے تو پھر سمجھ جاتا ہے تو وہ خواتین کو خود ہی سپورٹ کرتے جی ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی میں ماشاء اللہ سے ہماری ایک بچی ہیں، ابھی ینگ بچی ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھنے والی بچی ہیں، ان کے پیچھے ابھی ان کے فادر ان کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ سمجھتی ہیں. اگر ایک مرد شروع سے ہی خواتین کو نا حوصلہ افزائی کرے ان کی، تو یقیناً جو ہے نا کسی بھی فیلڈ میں خاتون کو جانے کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی. جی بالکل. آپ کے بارے میں بات کریں گے. جب آپ نے شروع کیا تو سوسائٹی کا دیکھیں بہت، جیسے آپ نے کہا کہ جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو ہم جو ہے اس کام میں مزید محنت کرتے ہیں. تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے باتیں سننے کو ملی ہوں گی، آپ کو ڈاؤن فیل کروانے کی کوشش کیا ہوگا لوگوں نے. تو کوئی ایسی کہانی کوئی آپ جو شیئر کرنا چاہیں؟ آپ یقین کریں وہ تو روز روز کی ایک کہانی ہوا کرتی تھی، کیونکہ میری فیملی میں تو خواتین تو خیر جو ہے نا پولیٹکس میں نہیں آئیں، باقی فیلڈس میں ہر فیلڈ میں ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے نا کہ ہر پیرنٹس یہی چاہتی ہے یا تو ہماری بچی ڈاکٹر بنے ہمارے معاشرے کے اب جی بھی، جی جی، یا بنے ٹیچر بنے. ان دو فیلڈس کے علاوہ کسی فیلڈ بالکل میں الاؤ ہی جانا نہیں تھا. ہاں بالکل وہ اپنانا وہ سمجھ لیتے ہیں. میں تو اپنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کا بڑا سپورٹ رہا. حالانکہ میری جو فیملی ہے نا تھوڑا سا اس طرح ایشوز میں زیادہ وہ نہیں کرتے. میرے ہسبینڈ ایک ٹرائبل ایریا سے ان کا تعلق ہے، ان کو باتیں سننی پڑتی تھی. اکثر آ کے گھر میں مجھ سے خفا ہوتا پتہ نہیں تم نے یہ کیا چوز کیا ہے. لوگ مجھے آ کے نا باتیں سناتے ہیں، آفس میں آتے ہیں تو کچھ بولتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. بہت دفعہ گھر میں ناراضگیاں، مطلب پورا ایک گھر میں ماحول جو ہے نا تھوڑا خراب. پھر خراب ہونا. آپ کے جو ہے نا رشتہ دار بھی ایسے کہیں اچھا تو تم پولیٹکس کرنے لگی ہو. اس کو کا کہنے کا طریقہ انداز ایسا ہوتا تھا کہ بندہ جیسے بہت ڈھونڈ غلط مرے، کام جیسے ہم کیا ہے نے ہم کچھ نے. غلط ہی کر دیا، اللہ ہمیں تو مرنا ہی چاہیے ابھی. تو اور اب میں دیکھتی ہوں نا کہ آج سے کوئی 7 سال پہلے کی کہانی اس طرح ہوا کرتی تھی، اور میں خود بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ سب اس طرح کہہ رہے ہیں تو شاید میں کچھ غلط ہی نہ کر رہی ہوں. لیکن میرا پھر ضمیر کہتا تھا نہیں آج تک میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے تو کیوں غلط ہے. دیکھیں یہ بھی ایک شعبہ ہے اور یہ بہت محترم شعبہ ہے. یہ ایک عبادت، پولیٹکس کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ سیاست عبادت نہیں کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. یقین جانیے بے غرض ہو کے، بے لوث ہو کے آپ کسی کا کام کرتی ہیں. اور جب بعد میں نے دیکھا وہی لوگ جو مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ لوگ وہی لوگ نا اپنے کام لے کے میرے پاس آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بس یہ وقت کی بات ہوتی ہے. یہی کہ آپ کی کامیابی ہی جو ہاں ہے یہی ان کی اب وہ زبانی بن کرواتی ہے. اٹس مین کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا. جی اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے بعد 5 سال بعد انہی لوگوں کے بچے پولیٹکس میں ہوں گی، بچیاں. تو ہم تو اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن کسی بھی فیلڈ کے اندر خواتین کو میں کہتی ہوں کہ اتنا انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پہ پچھتانے ہاں لگے. لگ بالکل جائے. ایسا ہی ہے. تو میم آپ گھر کو بھی سنبھالنا پلس یہ جو آپ سیاست صحافت یہ کیسے مینیج کر لیتی ہے؟ آپ یقین کریں کہ جو ہے نا اس چیز کو کہ ایک پولیٹیکل خاتون کو پولیٹکس کے علاوہ بھی اگر آپ ایک ورکنگ وومن ہے نا تو بڑا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد رکھیں کہ خواتین کے اندر نا یہ جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ خواتین کو دی ہے. یہ کوئی مرد کام نہیں کر سکتا. ایک دن اگر کسی مرد کو کہیں آپ گھر کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دیکھیں، آپ نے آفس بھی جانا ہے، دیکھیں کیا حشر ہوگا اس چیز کا. اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر میں کہتی ہوں کہ مینجمنٹ کی جو صلاحیت بائی برتھ دی ہے نا، اس کے لیے ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. آج دیکھیں جو ہماری سی ایم ہے مریم نواز ہیں، وہ کتنے زبردست طریقے سے اپنے صوبے کو چلا رہی ہیں. بے نظیر کا دور تھا، وہ ان کا کتنے زبردست طریقے سے ملک کو چلا رہی تھی. وہ مینجمنٹ کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہیں. تو مینج کر لیتے ہیں. بچوں کے نکلنے اسکول جانے کے بعد آپ اپنا کام کر لیں. 2 بجے تک میں واپس گھر آ جاتی ہوں. اگر بہت ضروری کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی تو تب چلی گئی. تب بھی ہمارا اتنا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت کال کریں بچے کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، یہ آیا وہ سارا. رشتہ داروں کو بھی میں اب کوئی اپنے رشتہ داری کے درمیان میں بھی نا، خاندان میں بھی خواتین جب کہتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، میں کہتی ہوں کہ یار ہم تو
پولیٹکس بھی کر لیتے ہیں, ہم لکھتے بھی ہیں, ہم تھوڑا سا پڑھتے بھی ہیں, ہم بچے بھی دیکھتے ہیں, جہاں بیمار ہو وہاں بھی جاتے ہیں, شادیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ ہاں آپ سمجھتی ہیں کہ نہ برڈن سمجھیں گے نا کسی بھی کام کو, کہ تو پھر وہ کام آپ نہیں کر پائیں گے. آپ ہر چیز کو بس میں کر سکتی ہوں, آپ مینیج کر لیں نا. یہی مینجمنٹ کی جو میں نے کہا نا کوالٹی مینجمنٹ آپ کو آنا چاہیے, تب آپ ہر کام آرام سے کر سکتی ہیں. اچھا زبردست. ویسے میم آپ جو ہے سوشل کام بھی کر لیتی ویئرفیئرس کے ساتھ, تو آپ کیا کام کر لیتی ہیں؟ خیر وہ اس طرح ہے نا کہ میں استور وومن چیمبر آف کامرس کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی ہوں. اس چیمبر کے تھرو جو ہے نا پچھلے 2 سال پہلے میں نے 11 ووکیشنل سینٹرز میں نے ادھر کھلوائے تھے, استور میں کھلوائے تھے. اور ہر ووکیشنل سینٹر میں کسی میں 9 کسی میں 11 میں نے سلائی مشینیں وغیرہ دی. پھر اس کے اندر ایک ٹیچر رکھا. بعض سینٹرز اتنے اچھے وہ رن ہو گئے کہ وہاں سے کوئی انکم جنریٹ ہوتی تو ہم نہیں, ہمارا چیمبر نہیں لیتا, بلکہ وہی خواتین, ہمیں ایسی خواتین کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں جو نیڈی بھی ہیں اور ان کے اندر اسکل بھی ہو. تو وہ پھر جتنا بھی آپ کی بچیاں آتی ہیں ان سے جو جتنا انکم جنریٹ ان کو ہوتا ہے تو وہ اپنا گھر چلا لیتی ہیں. اور اس میں یقین جانیے اتنی زبردست قسم کی سکسیسفل اسٹوریز بھی ہیں. بعض بچیاں بالکل یتیم بے سہارا بچیاں تھیں, ان کے پاس اسکل تھی, ان کو ہم نے سلائی مشینیں دے دی, کپڑا وپڑا دے دیا. آپ یقین کریں ابھی ساتھ میں ان کی دکانیں بھی ہیں. پہلے وہ اس سے آتی تھی وین سے آ کے یہاں سے سامان لیتے, ابھی گاڑیاں بک کر کے آ کے سامان لے جاتے, تو بڑا دل خوش ہو جاتا ہے کہ نا ہم نے مدد کی. اور ابھی ریسنٹلی میں نے جا کے 2 اسٹور میں سلائی سینٹرز کھولے, وہ بھی ہم نے نیڈی خواتین کو چن کے. یہ بھی بہت بڑا آپ کا رسکی کام ہوتا ہے, جتنا کھولنا نہیں, جتنا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ڈھونڈ کے ان بچوں کو نکالنا جو واقعی ضرورت مند بھی ہیں اور اس کے پاس اسکل بھی ہے. تو پھر اس وقت میں ہمیں بڑا لوگوں کا مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا. اس وقت میں یہ نہیں دیکھتی کبھی کہ میری یہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو, یہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے. بالکل سب کو ایکول سمجھتے اور ہیں. اس میں اگر ہم کسی خاتون کو ایسی لے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, نہیں میرے بچی کو دے دیں, ہمیں سینٹر دے دیں. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کما لے, اس طرح بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ آتے ہیں, حالانکہ ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں بھی ہمیں بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہ کہ نہیں بھائی انہوں نے ہمیں نہیں دیا, وہ تو ہماری پارٹی کی بھی نہیں تھی, وہ تو انہوں نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا, ہاں وہ تو آپ کی بڑی مخالفت کرتے تھے. کوئی بات نہیں, مخالفت کریں, مجھے تو میں تو فی سبیل اللہ کام کر رہی ہوں, اس طرح تو یہ نہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہر سال جو ہے نا ہم لوگوں کو فوڈ پیکیجز وغیرہ بھی دیتے ہیں. سردیوں میں ہاسپٹلس میں ہمارے جتنے بھی دور دور سے مریض آتے ہیں ان کو پھر گرم کپڑے بھی پرووائڈ کرتے ہوتے ہیں. بس جو ہمارے بس میں ہے جتنا کر سکتے ہیں تو بس اللہ مدد کر دیتے ہیں. اچھا زبردست. تو میم آپ اپنی ہابیز بتا دیں کہ آپ اپنے فری ٹائم کیسے گزارتی ہیں؟ یقین کریں میں کہتی ہوں ایک عورت کی ہابیز اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک آپ انمیرڈ ہوتی ہیں. جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں آپ کی تمام ہابیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آپ کے ارد گرد آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ گھومتے ہوتے ہیں. تو بس وہی بچوں کی جو ہابی ہے آج کل میری وہی ہے. کھانا بھی میں ان کی پسند کا کھاتی ہوں, پہنتی بھی ان کے پسند کا, گھومنا بھی ان کے پسند کا, کہیں گھومنے جاؤ تو بھی بس ان کی پسند. مطلب خود تو کے ایک ایز اے پسند مدر یہ ہے کہ نا ہماری وہ جتنا ہم انمیرڈ لائف میں جو ہمارا تھا انجوائمنٹ کر سکتے وہ کر کبھی لیا. شادی کے بعد نہیں ابھی کر خود سکتے. دل بھی نہیں چاہتا اگر میرے بچے کے نہیں ہم نے وہاں جانا ہے, ہم نے یہ کھانا ہے, تو بس وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہمارا گھر میں ایک اصول بنا ہوا ہے کہ ہم ہر مہینے کے اپنے بجٹ میں سے ہم 2 بکس خریدتے ہوتے ہیں. پھر ہم وہ بک جتنی بھی مشکل کیوں نہیں ہر بچے نے پڑھنا ہوتا ہے, تو میں اور میرے ہسبینڈ کی یہ ہابی ہے کہ ہم لوگ بکس پڑھتے ہوتے ہیں. ہر حال میں بکس پڑھتے ہوتے ہیں. فری ٹائم میں آپ بکس پڑھتی ہیں؟ بالکل. اچھا. 2 کتابیں تو ہم نے ہر مہینے میں پڑھنی ہوتی ہیں. ہے وہ ہمارے بجٹ میں ہوتی ہے. 2 کتابیں ہم خرید لیتے ہیں. کبھی میں لے کے آتی ہوں, کبھی میرے ہسبینڈ لے کے آتے ہیں. پھر ہم بچوں کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے ہیں. تو بعض بچے پڑھتے ہیں بعض نہیں, لیکن ہابیز میں بکس پڑھنا. اچھا بکس پڑھنا. زیادہ کیا پڑھتی ہے آپ, کس چیز کو پڑھنا آج پسند کل کرتی تو ہیں؟ ہم تھوڑا سا اسلامی بکس پڑھ رہے ہیں. پولیٹیشینس کی جتنے بھی پولیٹیشینس تھی جن کی بکس چھپی تھی وہ سب ہم نے پڑھ لی ہیں. اسلامی بکس ہم ابھی عثمانی صاحب کی کوئی کچھ تفاسیر وغیرہ ہے وہ اچھا اسٹڈی ہو رہی ہیں. جاتے جاتے سننے والے اور دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گی اپنے جی بی کی خواتین کے لیے بھی, ینگ جنریشن کے لیے بھی, کہ اپنے آج کل کا جو یہ دور آیا ہے نا, یہ جو میڈیا کا آپ کا سوشل میڈیا کا, اس کا میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یوتھ جو ہے نا
اسپیشلی بچیاں اور بچے اس کا استعمال ذرا اچھا کریں، کیونکہ اس میں پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. آپ اپنا ٹائم کو ضائع نہ کریں اور اس کا پازیٹیو استعمال کریں. اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا، اپنے قوم اور مستقبل کے لیے آپ کا کام آئے گا. بس اس چیز سے میں کہوں گی کہ میرے تمام جی بی کے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اپنا ٹائم جو ہے نا اچھے اس میں اسپینڈ کیا کریں. بہت شکریہ میم، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ نے ٹائم دیا اور مارننگ شو کا حصہ بنی. جی بالکل ناظرین، امید کرتے ہو آج کا مارننگ شو اچھا لگا ہوگا. جیسے میم نے اینڈنگ میں کہا کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا ہی واحد چیز ہے جو کہ دیکھیے ہم جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو جتنی اچھائی پھیلا سکتے ہیں، جتنی برائی پھیلا سکتے ہیں، وہ ہم ایسے نہیں پھیلا سکتے. تو اس کا جو ہے پازیٹیو استعمال کریں آپ لوگ. بالکل یقیناً سوشل میڈیا ہی واحد چیز ہے. ابھی دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا گلگت بلتستان کے حالات کو، کیسے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، غلطی کو پکڑ کے جو ہے ان کو ٹرول کرنا، اور انسان جب بھول جاتا ہے اپنے ماضی کو تو سوشل میڈیا کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے. تو پازیٹیو استعمال کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اپنا مائنڈ پازیٹیو وے میں چلائیں گے تو آپ لوگ خود بھی پازیٹیو رہیں گے اور برے کاموں سے بچے رہیں گے، اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی تمام لوگ ہیں وہ بھی برائی میں جو ہے برائی سے بچے رہیں گے. تو انسان پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، تو وہ جب بہترین انسان بنتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی وہ بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور کوشش کرے کہ اللہ نے جو آپ لوگ کو سکلز دیا ہے اس کا پازیٹیو استعمال کرے اور دوسرے لوگوں کو آپ لوگ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے کہ آج کے مارننگ شو میں ہماری میم آئی تھی اور جو کہ بہت زبردست کام کرنے جا رہی ہے. ہمارے لیے خواہشات ہے کہ اللہ ان کو مزید کامیاب کرے. امید کرتی ہوں آج کا مارننگ شو اچھا لگا ہوگا. مزید اس طرح کے مارننگ شوز لے کے ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.